अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ आपको, और मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बहुत ही अहम नुक्ते पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, आपके बहुत से सवालात के जवाब देना है, क्योंकि वो मेरे भी सवाल हैं और वो आपके भी सवाल हैं। जी, आप शायद सही समझे हैं, हम बात करेंगे आज ज़बरजिनसी के बारे में, जिसे हम आम फहम ज़बान में रेप कहते हैं। आजकल इतने वाक़यात रूनमा हो रहे हैं रेप केसेस के, और उसके बाद ज़बरजिनसी जिसको कहा जाता है उर्दू ज़बान में, और बहुत छोटी बच्चों के साथ ये ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में ज़ुल्करनैन असगर साहब, जो कि चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं पोटोहार मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के, और इनको ये शरफ़ भी हासिल है कि ही इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग विजुअली इम्पेयर्ड साइकोलॉजिस्ट इन साउथ एशिया। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आज आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए, और आज की जो बहुत परेशान कुन हालात हैं आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान में उसमें आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ऐसे एक्ट्स जो कमिट किए जा रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो खुशामदीद। थैंक यू कि आपने प्रोग्राम में बुलाया। तो ये बताइए ज़ुल्करनैन साहब के सबसे पहला जो सवाल है वो हम आपसे पूछते हैं कि ज़बरजिनसी होती क्या है? बिल्कुल, इसको देखने के लिए समझना ज़रूरी है कि ज़बरजिनसी से मुराद ये है कि कोई भी जिनसी नोइयत का अमल कोई बच्चे के साथ करे, बड़े के साथ करे। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जिनसी तौर पर हिरासा करना, देखना, पोर्नोग्राफी दिखाना, या अपने बॉडी पार्ट दिखाना, या बच्चे के बॉडी पार्ट देखना, या बड़े शख्स को जो है ऐसे एक्ट करना, या फिर रेप करना, जिनसी तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट करना, उसको ज़बरजिनसी कहते हैं। जिनसी अमल करना या इंटरकोर्स करना जिसको कहते हैं। ठीक है, और ये बताइए कि ये कौन से ऐसे लोग हैं, कौन होते हैं जो इस तरह के एक्ट्स में पाए जाते हैं या सोचते हैं ऐसा एक्ट करने के बारे में? ये बहुत अहम है समझना कि ये वो लोग होते हैं जिनका हमारे जहन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये लोग शायद कोई अलग से दिखते होंगे। ऐसा नहीं है, ये लोग बिल्कुल आम लोगों की तरह सोचते हैं, आम लोगों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये चीज़ जो है करते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्लेवर होते हैं। चोर जिस तरह से चोरी करता है लेकिन आप उसकी शक्ल पे नहीं देख सकते कि वो चोर है, क्योंकि ये लोग भी ऐसा ही करते हैं और अपने हाइड इस तरह से रहते हैं कि बिल्कुल कोई इनको पता नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं है। और ये इनके दिमाग के अंदर जो है वो हम अगर देखें तो ये सेक्सुअल एक्ट जो है या ज़बरजिनसी जो है, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती जो है, जिनसी तशद्दुद जो है, ये किसी तरह से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं होती। ये पावर का एग्जिबिशन होता है, ताकत का इस्तेमाल होता है, जो कि वो ताकत जो कि बच्चे पे वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो आसान टारगेट है उनके लिए इजी टारगेट है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। लोग हिरासा ज़्यादा होंगे, खौफ व हिरास ज़्यादा लोगों के अंदर फैलेगा, इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं। तो ये आजकल तो जैसे कोई एक ट्रेंड सा बन गया, एक मतलब पता नहीं कोई भेड़ चाल सी हो गई है कि बार बार मुख्तलिफ प्रोविंसेस में से भी यही खबरें मिल रही हैं, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर, और बिलखुसूस तो आपको पता है कि कसूर में यही सब कुछ हो रहा है। तो छोटी बच्चियां क्यों? बिल्कुल ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा अवेयरनेस माशरे के अंदर बढ़ी है, मीडिया ने उठाना शुरू किया है। ये चीज़ें पहले भी होती थी लेकिन ये होता ये था कि रिपोर्ट नहीं होती थी, अब ये होती हैं तो रिपोर्ट होती हैं। एक तो ये बात समझने की बात है। दूसरी बात ये है कि ये फेनोमेना कि बच्ची के साथ जो है वो ज़बरजिनसी की और उसके बाद उसको मार के फेंक दिया, ये समझने की ज़रूरत है कि उसने अपना वो गवाही का या वो चीज़ ही ख़त्म कर दी जिसको कि किसी सूरत में वो पकड़ा जाए, और उसने अपने आप को उस तरह से सेव कर दिया। और दूसरी तरफ को ये हुआ कि उसका इम्पैक्ट जब मीडिया में आया, उसको ये मालूम है कि पकड़ा नहीं जाएगा, और उसका इम्पैक्ट जब मीडिया में आया तो वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है कि वो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा होना शुरू हुआ। इसको हम पॉजिटिव
اینگل اس کا اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیجسلیشن ہو, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم سٹرانگ ہو, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے ایجوکیشن ہو. وہ تو سلوشن کی طرف آتے ہیں نا. ابھی تو ہم اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو ایسے ایکٹس کمٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ پاور شو کے لیے وہ کر رہا ہے, تو میرا یہ کویسچن ہوگا کہ دیکھیں ایک انسان اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے, کسی ریس میں اول پوزیشن لیتا ہے, آگے آ جاتا ہے, کسی کام میں اس کو کوئی اچھا کرتا ہے تو اسے ایوارڈ ملتا ہے, لوگ اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں, اس کو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور بہت تعریف کی جاتی ہے, تصویریں کھنچتی ہیں, ہر طریقے سے ایکلارڈز ملتے ہیں. اس انسان کو جو ایک بچی, ایک عورت, کسی بھی عمر کی عورت یا بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے, اس کا پاور شو کہاں پہ آ رہا ہے؟ اس کو لوگ کیسے تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی یہی بندہ تھا, اس کی تعریف کرو یا اس کو پاور دے دو, اس سے ڈرو. تو وہ تو چھپتا پھر رہا ہے, ہی نوز کہ اٹس اے کرائم, میں آگے نہ آؤں کسی کے بھی, میں پولیس سے بھی چھپوں گا. تو اس کو جو سیلف اپریسیشن ہے یا جو جس چیز کی بھی اس کو تلاش تھی, اسے کیسے حاصل ہوئی؟ اوکے, بالکل یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ایڈ امپلسز ہوتی ہیں وہ بہت پاورفل ہوتی ہیں اور ان کا سپر ایگو بلو زیادہ ہوتا ہے. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کر کے سوسائٹی سے انہوں نے انتقام لے لیا کیونکہ لوگ اس سے پریشان ہوئے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو اگر معلوم بھی ہو تو وہ خوف سے نہیں بولتے, کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کہیں ایسا نہ کر لے, کیونکہ ایسے لوگ بچوں کا انتخاب اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کہیں بات نہیں کریں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا اس کا اینگل سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب گھر کے اندر بچے کو وہ اپریسیشن نہیں ملے گی, بچے کے ساتھ میل ٹریٹمنٹ ہوگا, بچے کی ولنریبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اس صورت میں پھر بچہ زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے کیونکہ بچے کو یہ فیل ہونی چاہیے کہ وہ سینٹر آف دی یونیورس ہے. یہ وہ کون سا والا بچہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا یہ وہ بچہ ہے جو بڑے ہو کے دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بچہ ولنریبلٹی اس کی بڑھ ہوتی ہے, اور وہ چیز جو ابیوزر ہوتا ہے وہ پک کرتا ہے اس بچے کی ولنریبلٹیز کو. جب وہ پک کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس بچے کو اس نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ چیز اس کو بچے کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے, اپنی پاور شو کرتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ بچے نے اس کو نیگیٹو رسپانس دیا بہت سارا جو ہے, کیونکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کو لگتا ہے کہ بچہ یہ جو ہے ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے, اور وہ اسی لیے اس کا انتخاب کرتا ہے. اور اس میں کوئی جنسی جو خواہش ہے اس کی تسکین کا عمل دخل نہیں ہوتا. یہ پیورلی پاور کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اس نے اپنی طاقت دکھانی ہوتی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ بچے پہ اس نے اپنی جو طاقت ہے وہ آسانی سے وہ دکھا سکتا ہے, اور اس لیے وہ ایسا کرتا ہے, اور اس کا امپیکٹ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ بچے کے تھرو جو ہے وہ زیادہ اپنی جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا چلیں اس نے یہ سب کر لیا, اب وہ چھپتا بھی پھر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے بہت برا کیا, مطلب قانون کی نظر میں بھی برا, معاشرے کی نظر میں بھی برا, مذہب کی نظر میں بھی برا. تو اس کو سیلف سیٹسفیکشن کس ٹائم پہ ملتی ہے؟ کیا چیز سے اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ شاید اچھا کام کر لیا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر جو مختلف بیہیویئرز ہیں ان کو جو بچپن میں انکلکیٹ ہوتے ہیں, ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے بچوں کی, ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. جب بچہ گھر کے اندر مار پیٹ دیکھتا ہے, معاشرے کے اندر اس طرح سے تشدد, نا انصافی, نا ہمواری دیکھتا ہے, تو وہ اس معاشرے سے انتقام لینے کی سوچتا ہے. وہ چھپتا تو پھر رہا ہے لیکن اس کو اندر سے تسکین ہو رہی ہے کہ لوگ اس پہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہ ڈسکشن امپورٹنس مل رہی ہے. وہ پازیٹیو نہیں مل رہی, بے شک نیگیٹو مل رہی ہے, لیکن اس کو یہ اس کی تسکین ہو رہی ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ ہاں یہ میرے ایکٹ کی وجہ سے اتنے سارے لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں, اتنے سارے لوگ کنسرن ہو رہے ہیں,
اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ کہیں گے کہ اس طرح کے لوگ پھر سیریل ریپسٹس بھی بن جائیں گے, سیریل مرڈررز بھی بن جائیں گے, کیونکہ ان کو بار بار ان کے شاید ایگو کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے کہ ہاں دنیا میرے بارے میں بات کر رہی ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ ان کو جو سوسائٹی کے حوالے سے ریج ہوتی ہے, وہ جب ان کو نظر آتی ہے, وہ جب اس طرف کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں. اور یہ کہیں پہ اس کا سیکشوالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف پاور کی گیم ہوتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ نیگیٹو طریقے سے وہ پاور گین کر رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ پاور. اور وہ ان کو لیے ایزی وکٹم ہوتا ہے بچہ یا خاتون, کیونکہ بچے کو بھی وہ آسانی سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور خاتون کو بھی, یا ینگ لڑکی کو بھی وہ آسانی سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی پاور کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کہنا, کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے اور کچھ ہمارے ریلیجس اسکالرز بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیے ہیں کہ خواتین ریپ خود ہی انوائٹ کرتی ہیں. اس قسم کا بیہیویئر عورتیں اپنے لباس سے یا اپنے کسی بھی ایکٹ سے خود ہی انوائٹ کرتی ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا جی, اس طرح تو ہونا ہی تھا, کیونکہ وہ رات کو گھر سے نکلی یا اس نے یہ پہن لیا تو یہ تو ہونا ہی تھا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی عمل دخل ہے کپڑوں کا؟ بالکل نہیں ہے. میں یہ ویورز کو اور آپ کے اس کوسچن کا آنسر یہ دیتا چلوں کہ اس میں اس کا کپڑے پہننے کا, کسی کے انداز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ بیسیکلی وہ جو شخص کمٹ کرتا ہے ریپ, اس طرح تو ہم نے برقعے والی خواتین کا بھی ریپ ہوتے ہوئے دیکھا, 60 سالہ 70 سالہ خواتین کا بھی ریپ ہوتے ہوئے دیکھا. تو اور اب زینب نے کیا پہنا ہوگا کہ وہ کسی کو اٹریکٹ کر رہی ہوگی, یا کوئی اتنے ایسے ان کے جذبات بھڑک اٹھے زینب کو دیکھ کے کہ انہوں نے ریپ کر دیا اس کا, تو ایک کیا 7 سال کی بچی نے ایسا کیا ہوگا؟ بالکل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ذہن یہ مجرمانہ ذہنیت کا ہوتا ہے. یہ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ بیہیویئر. یہ ہمارے لسنر ویورز کو آپ یہ سمجھا دیجئے کہ یہ چیزوں کو سمجھانا ضروری ہے. یہ بیہیویئر کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, خواہ کسی نے کپڑے پہنے ہیں, کس طرح کے پہنے ہیں, یا کس طرح کے اس کے سٹائل ہے, یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس نے پرووک کیا, تو وہ ریپسٹ کو یا اس شخص کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے روم پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے کشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ شخص کی سوسائٹی کے اندر جگہ ہے. حالانکہ ایسی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص کسی بھی صورت میں قانون کے دائرے سے یا پھر ان چیزوں سے بچنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس نے وہ کرائم کیا, کیونکہ یہ ریپ کرنا کسی بھی شخص کا یہ آکوپیشنل ڈیتھ ہے, ایموشنل ڈیتھ ہے. یہ اس شخص کی آکوپیشنل ڈیتھ کے ایکول ہوتا ہے. زبرجنسی جو ہے یہ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. تو یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, اور کافی لوگ بحث بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ ریپ وہی لوگ کرتے ہیں, یا زبرجنسی یا پھر کسی اور طریقے کی ہراسمنٹ یا چائلڈ مولسٹیشن, چائلڈ ابیوز, ویمن ابیوز, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ بچپن میں ایسا سلوک کیا گیا, جو اس میں سے گزرے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ دیکھیں, یہ اگر کسی کے ساتھ غلط سلوک کیا گیا تو یہ کیوں ری ایکشن ہر دفعہ ہوگا کہ غلط ہی ہو؟ اب آج اگر میرے گھر چوری ہوتی ہے تو میں آج اپنے ساری اسٹریٹ کے لوگوں کے گھر میں چوری کروں کیونکہ میرے گھر میں چوری ہو گئی, یا مجھے اگر سڑک پہ کسی نے چھیڑ دیا تو اب میں کھڑے ہو کے یہی کروں فارغ ٹائم پہ, میں سب کو چھیڑوں کیونکہ مجھے چھیڑا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا کوئی کوریلیشن نہیں ہے, اس کا تعلق نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہوا وہی کرے گا. کچھ کیسز میں ایسا شاید ہو بھی سکتا ہے, لیکن سمجھنا یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی وہ لائن وہ بلر ہوتی ہے, اس کو وہ جو ہے وہ اس کو جو خواتین کی اس کو یہ فرق نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کی خواتین کی عزت زیادہ ہے اور جو باہر خواتین جاتی ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ مرد سے کمتر ہے, یہ ویسی انسان نہیں ہے, جس کے نتیجے میں وہ یہ کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خاتون اس کی کموڈٹی ہے
یا اس کی جائیداد ہے یا جو اس کی جاگیر ہے، اس کو ویسا انسان نہیں سمجھ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ خاتون مرد سے کمتر ہے، یا خاتون جو ہے وہ مرد کے تابع ہے، یا خاتون کسی طرح خاتون کی مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ جب یہ مائنڈ سیٹ لے کے چلیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا، برابری کا سلوک نہیں کرنا، اور میری سب سروینٹ ہے، جیسے کہ بس وہ میرے لیے بنی ہے، تو اس کے ساتھ میں اچھا کروں برا کروں وہ تو مجھے ہر طریقے سے اجازت ہے اس چیز کی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو بہت آپ کے ساتھ ابھی یہ ٹاپکس کے اوپر بہت سیریس اور بہت میرے خیال میں انفارمیٹیو ڈسکشن ہو رہا ہے، اور ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی تک آپ کو یہ پتہ چلا کہ زبرجنسی کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، اور ان کے کیا مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں۔ تو اب ہو گیا ہے بریک کا ٹائم، ہم اسٹے ود اس، ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں ذوالقرنین اصغر صاحب، جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں زبر جنسی کے اوپر، جو کہ آج کل بہت سے واقعے ایسے رونما ہو رہے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو 3 سے لے کے 8 سال تک کی ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور کوئی مجرم بھی پکڑا نہیں جا رہا۔ تو جیسا کہ ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، اسی لیے مار دیا جاتا ہے تاکہ کوئی ثبوت نہ ملے، کوئی گواہی بچے ہی نہ، تاکہ وہ پکڑے نہ جا سکیں۔ تو آپ سے اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے کون سے حالات ہوتے ہیں ایک بچے کی زندگی میں کہ وہ بڑے ہو کے ریپسٹ بن جاتا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں اس کی پٹ رہی ہے، گھر کے اندر ماں کی مرضی نہیں چل رہی، اور اگر تھوڑا سا ہم یوں دیکھیں کہ میریٹل ریپ ہو رہا ہے، شادی شدہ زندگی میں میاں جو ہے وہ زبرجنسی کر رہا ہے بیوی کے ساتھ، وہ بظاہر بچے کے، کیونکہ بہت دفعہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں، بہت سا بڑے گھروں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، بچے ہم سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو نہیں معلوم، جبکہ بچہ ابزارو کر رہا ہوتا ہے، بچے کی دماغ سپنج کی طرح ہوتا ہے، وہ رویے جب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے نزدیک عورت کی عزت نہیں ہوتی، وہ ایک خاتون کو اپنی کموڈیٹی کے طور پہ دیکھتا ہے۔ پھر جب ایسی چیزیں دیکھتا ہے بہت دفعہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو ایجوکیشن نہیں دی جا رہی اور اس کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی یہ سوچتا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دوستوں سے وہ انفارمیشن لے لے گا، دوستوں سے غلط انفارمیشن ملتی ہے اس کو، سوسائٹی کے اندر اس کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ جو بھی خاتون باہر جائے گی اس کو تم نے چھیڑنا تمہارا رائٹ ہے۔ جب اس کو یہ انفارمیشن ملے گی تو چھیڑنا تو پہلا سٹیپ ہے، پھر اس سے آگے جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہی چیز جب بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں کیا کہ کچھ پیسے جو بیہیویئر کے ہوں گے کہ وہ اوپنلی نہیں چھیڑ رہے ہوں گے، تو وہ ایسے بچے ڈھونڈتے ہیں کہ جو کہ رسک کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو وہ ریپ کرتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ان کو لے کے جاتے ہیں، ان کو ریپ کرتے ہیں، اور بہت سی سچویشن میں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں تو پھر ان کو وہاں پہ بچے کو مار دیتے ہیں۔ اور جب سوسائٹی اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں وہ، تو ان کے اندر سے گریٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ میری ماں پٹ رہی تھی، اس وقت کوئی نہیں بولا، میرے گھر کے اندر جب ایسا ہو رہا تھا، میرا باپ یا میرے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ایسا کر رہا تھا، اس وقت نہیں آپ بولے، اب میں نے کیا ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو برداشت کریں۔ نہیں، مگر یہ بات مجھے بتائیں کہ بچہ یہ دیکھ رہا ہے، اب وہ بچہ بڑے ہو کے جب زیادتی کر رہا ہے تو وہ باپ کا ہی رول دوبارہ سے اپنا رہا ہے، بالکل وہ ریلیٹ کر رہا ہے باپ کے رول کے اندر، کیونکہ یہ سمجھایا جاتا ہے نہیں، مگر وہ تو ہی از ٹرائنگ ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ دیٹ رول کہ میرا باپ اگر میری ماں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور ماں سے تو دیکھیں ہر بچہ جو ہے وہ پہلا پیار اس کی ماں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بالکل
وہ پھر بھی بڑے ہو کے باپ کا رول اپنا رہا ہے, اور جب زیادتی کر رہا ہے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب زیادتی کر رہا ہے تو وہ ماں کا بدلہ لے رہا ہے سوسائٹی سے کہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا تھا میری ماں کے لیے تو اب کیوں بولتے ہو تم, لیکن کر تو وہ وہی رہا ہے. یہ کیا ری ایکشن؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ ایجوکیشن نہیں ہوتی کہ بچپن سے کہ کیسے اس نے بات کرنی ہے, کیسے اس نے اپنی فیلنگ کو پروسیس کرنا ہے, کیسے اس کو وہ بچے کو پیدا ہوتے ہی جب لڑکوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے بولنا نہیں ہے, سافٹ فیلنگ پہ بات نہیں کرنی, جب آپ ان کو رونا نہیں ہے, آنسو نہیں بہانے, لڑکیوں جیسا نہیں لگنا, جب یہ چیزیں بچے کو بتائیں گے تو آبویسلی وہ اپنے شل کے اندر چلا جائے گا, پھر وہ رول وہ اڈاپٹ کرے گا جس میں اس کو طاقتور کے ساتھ وہ ریلیٹ کرے گا. سافٹ کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کرنا سکھاتے ہی نہیں ہیں, اور سوسائٹی کو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سوسائٹی ہماری ایسی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی تھنگ, اٹ از آل اباؤٹ کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو جنڈر کر رہے ہیں, اس کے ان کو کس طرح سے ہم ان کو کس طرح سے ان کے اندر کردار سازی کر رہے ہیں, ان کی وہ میٹر کرتا ہے. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے بحیثیت معاشرہ, جو کہ ہم نے کسی صورت میں ہم نے جو ہے وہ بچوں کے اندر آنے نہیں دینی, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ انسان ہے, ان کی سب ایک جیسی ہی رسپیکٹ ہے. جب آپ یہ چیز بچے کو اور بچیوں کو بتائیں گے اور کیسے بیہیو کرنا ہے یہ بتائیں گے, تب یہ چیز جو اب یہ چیز نہیں ہوگی. سیکنڈ چیز, یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے, خواہ وہ باپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, خواہ وہ کسی بھی پاورفل کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہوتا بائی آل اٹس مین. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین یا وہ لڑکیاں یا وہ بچی پرووک کرتی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ ریپسٹ, وہ سپیس, وہ اپنی چیز اپنی اس وائلنٹ ایکٹ کرتا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ مارتا نہیں ہے, وہ سیکشوالٹی کو ایز اے وائلنس کے ٹول کے طور پہ, ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, یا اپنی پینٹ آف فیلنگز, اپنے اینگر کو نکالنے کے لیے وہ سیکشوالٹی کو یوز کر رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ پھر یہ تو پلان کرتا ہے, وہ پلان کرتا ہے کہ کس کے اوپر میں وار کروں, کون اتنا ولنریبل مجھے نظر آ رہا ہے, کوئی بچی ہے, بچہ ہے, میں اس کے اوپر یہ وار کروں اور اس طرح سے اپنی پاور شو کروں. تو کیا یہ اچانک بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ریپسٹ اچانک سے بن جاتا ہے کسی ایک ایسی فیلنگ کے لیے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اس نے دیکھا کسی کو اور فوراً اس کے ایسے فیلنگز ڈیولپ ہو گئی اور اس نے فوراً ریپ کر ڈالا, یا یہ ریپسٹ پلان کرتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے کبھی نہ کبھی؟ دیکھیے, سیکشول جو یہ وائلنس ہے یا زبرجنسی جو کرتا ہے شخص, وہ پراپر پلان کرتا ہے. یہ پلان ہوتی ہے, وہ پہلے ذہن میں سوچتا ہے, اس پہ وقت گزارتا ہے. یہ ری ایکشنری اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ پلان ایکشن ہوتا ہے اس شخص کا. وہ پراپر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنا ٹارگٹ, پھر اس کے بعد اس کو پلان کرتا ہے کہ کیسے وہ کرے گا, اور پھر اس کے بعد وہ ایکشن وہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ آل آف اے سڈن نہیں ہوتا, ایک دم سے نہیں ہوتا کہ وہ انسٹیگیٹ ہوا اور اس نے ریپ کر دیا, نہیں ہوتا. یہ پلان ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ آکوپیشنل ڈیتھ ہے اس شخص کی. وہ مرڈر کے جو ہے وہ کول بلڈڈ مرڈر جس طرح سے ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سے ریپسٹ جو ہے وہ ریپ کرتا ہے. یہ پلانڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اچھا, ایک اور اہم سوال ہے کہ یہ تو وہ بچے ہیں کہ جو معذور نہیں ہیں, نارمل ہیں, ہنستے کھیلتے بھاگتے دوڑتے بچے ہیں, اور ان کے ساتھ یہ زبرجنسی ہو رہی ہے اور چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے. تو یہ ایک اور سوال دماغ میں ابھرتا ہے کہ وہ بچے جو کہ ڈسیبلڈ ہیں, جو کہ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے, یہ تو وہ بچے نا جن کو ہم بتا رہے ہیں کہ بیٹا کسی کی گود میں نہ بیٹھنا, کوئی آپ کو ایسے ہاتھ لگائے تو آپ نے بھاگ جانا ہے, بتا دینا ہے. مگر کچھ ایسے بچے ہیں جو بول نہیں سکتے, جو دیکھ ہی نہیں سکتے, جو اٹھ کے بھاگ نہیں سکتے, ایسی چیز سے بچ نہیں سکتے. تو اس کا کیا اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں کہ ایسے بچوں کے ساتھ کتنے ایسے بچے ہیں جو زیادتی کا شکار ہوتے ہیں یہاں پہ یا دنیا میں؟ بالکل, یہ اسٹیٹسٹکس میرا سائیکالوجی کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو ہر تقریباً دوسرا بچہ
اور ہر تیسری بچی چلڈرن ود ڈسیبلٹیز، جب لیونگ ود ڈسیبلٹیز کی بات کرتے ہیں، بچے باہم معذوری کی بات کرتے ہیں تو ابیوز کا سامنا کرتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اور اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اسکارٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا جو ہیلپر ہوتے ہیں وہ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. انسیسٹ اس میں بھی آ جاتا ہے، رشتہ دار اس میں آتے ہیں. بالکل یہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے ہی معاشرے میں ہوتا ہے اور اس کی تعداد کہیں زیادہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم یوں دیکھیں تو ہر دوسرا بچہ اور ہر تیسری بچی، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی تعداد کتنی زیادہ ہے. یہ وہ ہے جو کہ سویئر چائلڈ سیکشول ابیوز کا سامنا کرتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں ہیراسمنٹ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. اور اس میں وکٹم یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سیف پیسج ہے کہ اگر دیکھ نہیں سکتا بچہ تو اس نے دیکھا نہیں ہے کون، بول نہیں سکتا تو وہ بتائے گا نہیں، سن نہیں سکتا تو اور اچھا ہے، اس کو آسان ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر اس کو ذہنی صحت متاثر ہے، چلڈرن لیونگ ود انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ ہے، تو وہ اس کا ٹارگٹ اور آسان ہے کہ اس کی بات پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، اس کو معلوم بتا ہی نہیں سکے گا، وہ بیان ہی نہیں کر سکے گا کہ میرے ساتھ کیا زیادتی. بلکہ یہاں تک کہ میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا کہ ان کی بہن جل گئی تھیں اور وہ برن وکٹم تھیں اور برن وارڈ میں تھیں. تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ کتنے ونربل ہوتا ہے ایک جو برن وکٹم ہوتا ہے. اور وہاں پہ بھی ان کے ساتھ اسپتال میں بھی وہاں جو بھی میلز تھے، ڈاکٹرز تھے یا مجھے نہیں پتا وہاں پہ کون سٹاف تھا، انہوں نے بھی ان کی بہن کے ساتھ زیادتی کی. ہم نے یہ مین اسلام آباد کے ہاسپٹل کے اندر یہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ خاتون کی لیگ فریکچر ہے اور جو میل نرس ہے وہ ان اپروپریٹ طریقے سے خاتون کے باڈی پارٹس کو ٹچ کر رہا ہے. تو ان کے خلاف جب کوئی ایکشن نہیں ہوگا نا، بات وہیں آ جاتی ہے کہ آج تک کوئی مجرم پکڑا نہیں گیا، کسی ایسے شخص کو سزا نہیں دی گئی، چوراہے پہ لٹکایا نہیں گیا. دیکھیں اگر اسلام کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اسلام میں یہ منع اور یہ منع ہے، تو پھر اسلام میں سزائیں بھی اتنی سخت ہیں. اگر دین پہ چلنا ہے تو شریعہ پھر یہ کہتا ہے کہ ایسوں کو پھر لٹکاؤ. آپ ان کو سٹون ٹو ڈیتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ان کو پھانسی دیتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں سے کرنے پہ تو آپ آمادہ ہیں نہیں کسی پہ. لیکن آپ جب کچھ ہوتا ہے ایسا تو عورت کے اوپر تو سارا نزلہ گر جاتا ہے کہ جی اسی نے پرووک کیا تھا کیونکہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئی تھی. تو وہ مرد کدھر چلے گئے جو اسلام کے دائرے میں تشریف ہی نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ وہ ان کے بارے میں کیا ہے یہ کام؟ کیا کوئی اچھے مسلمان ایسے کام کرتے ہیں؟ دین تو آتا ہی نہیں نا بیچ میں. مطلب جو کرائم کر رہا ہے اس کے پاس دین کہاں پہ ہے؟ وہ کوئی بھی دین سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے اور یہ کرائم کر سکتا ہے. اس میں کوئی دین اور مذہب کی تو بات میرے خیال میں آتی نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسٹیٹ بالکل سیپریٹ، لاز کو سیپریٹ ہونا ہے. اور جب تک قوانین سیپریٹ ہو کے آپریٹ نہیں کریں گے اور بحیثیت معاشرہ ہم اس چیز کو امیلگمیٹ نہیں کریں گے رسم و رواج کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اس چیز سے نکلیں گے نہیں ہم، تب تک ان چیزوں پہ کلیئر ہیڈڈ ہو کے ایکشن نہیں لے سکتے، قابو نہیں پا سکتے ہم. ہاں کہیں نہ کہیں لوپ ہول نکل ہی آئے گا، ہم یہ کر سکیں گے. تو تھینک یو ویری مچ ذوالقرنین صاحب، آپ ہمارے ساتھ آئے اور بہت سارے امپورٹنٹ سوالوں کے آپ نے جواب دیے. اور امید ہے کہ بہت سے ایسی باتیں ہم سب کی سمجھ میں آئیں گی جو کہ ابھی تک ہم سوچ و بچار میں لگے ہوئے تھے. تھینک یو. تو ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور ہم آج کی جتنی گفتگو ہے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا. بہت سے آپ کے سوالات کے جوابات اس پروگرام میں تھے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریپسٹ جو ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ یا کسی اور رشتے میں جو بھی ہمارے ساتھ خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ کوئی سائیکوپیتھ نہیں ہے، وہ کسی بھی رحم کے مستحق نہیں ہے اور ان کو ایک ذہنی مریض کے طور پہ ہمیں نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک عمل ہے جو وہ دانستہ طور پہ پلان کر کے کرتے ہیں، وہ اچانک سے ریپ نہیں کر دیتے. اور یہ بات کہنا کہ یہ غلطی عورتوں کی ہے، عورت ہی پرووک کرتی ہے ریپ کو، تو پھر یہ کیسے جسٹیفائیڈ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 3 سال کی بچی ہے وہ کیا پرووک کر رہی ہے ریپ کو، ایک 7 سال کی بچی ہے وہ کیا پرووک کر رہی ہے ریپ کو؟ وہ تو مار دی گئی، وہ تو ابھی تک اس نے اپنی زندگی شروع کی تھی تو وہ ختم ہو گئی، تو اس نے کیا پرووک کیا تھا، کیا انوائٹ کیا تھا؟ تو یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں.
اگر ہم ان کو ذرا سی بھی اسپیس دیتے ہیں, ڈس رسپیکٹ شو کرتے ہیں, ان کی عزت نہیں کرتے, ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ان کو گھر میں پیار نہیں ملتا, ان کی گھر میں تعریف نہیں ہوتی, ان کو ہر وقت رد کیا جاتا ہے, ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے دوسرے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ, تو ان میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں بڑے ہو کے کسی نہ کسی فارم میں نکلتی ہے, اور وہ معاشرے میں اپنے یا تو وہ اپنے لیے نقصان دہ وہ ہو جاتی ہے ان کی وہ احساس محرومی, یا وہ دوسروں کے اوپر تشدد کر کے, جب زبرجنسی کر کے یا کسی اور ہراسمنٹ کا فارم اپنا کے وہ معاشرے میں ایک برے انسان ہی بن کے آگے نکلتے ہیں. تو ہم سب کا فرض ہے ایز پیرنٹس, ایز نیبرز, ایز فرینڈز, جس بھی رشتے میں ہم ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیو جنریشن اور جو چھوٹی ننھی منی جنریشن ہے اس کو اتنا پیار دیں, اتنا احترام دیں, اتنی اپریسیشن دیں, اتنی رسپیکٹ دیں کہ وہ ایک بردبار اور رسپیکٹیبل قسم کے سٹیزنز آگے بڑھ کے نکلیں, کانفیڈنٹ ہوں اور انہیں پتہ ہو کہ غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. تو اس سوچ کے ساتھ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.